बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी बहन जब भी सुबह उठती उसने एक खूबसूरत और कीमती जोड़ा पहना होता जो जिन्नात उसे देते थे, और वो जोड़ा हम बेचकर ढेरों पैसे लेते थे। आज अम्मा ने मुझे वही जोड़ा पहनाकर रुखसत कर दिया। अभी पहने हुए चंद घंटे ही हुए थे कि मेरा नाम आमना है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई। मेरी एक छोटी बहन रहमाना है। मेरे अब्बू नहीं है। मैं अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। शादी के लिए रिश्ते आना बंद हो गए थे। घर में कमाने के लिए कोई भी नहीं था। मेरी माँ लोगों के घर काम कर कर के कमाती थी। ये उन दिनों की बात है जब एक चमकीली सुबह सूरज आसमान पर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मैं और मेरी अम्मी बाहर काम में मसरूफ थी जब मेरी छोटी बहन रहमाना एक कीमती जोड़े में कमरे से बाहर निकली। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि हमारे घर तो ऐसा कोई जोड़ा था ही नहीं। मैंने बड़ी हैरानगी से उससे पूछा, रहमाना, ये क्या पहन रखा है? कहाँ से लिया इतना कीमती जोड़ा? मेरी बात सुनती मेरी अम्मी भी रहमाना को हैरत से देखने लगी, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखें सुर्ख थी। यूं लगता था जैसे वो पूरी रात नहीं सोई। आप ही, मुझे नहीं पता। जब मैं सुबह उठी तो मैंने ये जोड़ा पहन रखा था। वो खुद की जानिब देखती हुई बारी बारी हम दोनों को देखती लालमी का इजहार करती बोली। मैं और अम्मी बहुत परेशान हुए कि आखिर ये जोड़ा कहाँ से आया है? ये तो बहुत ही महंगा है। अम्मा ने कहा, इतना महंगा जोड़ा ये कहाँ से आ सकता है? मैं रहमाना के पास जाती उस जोड़े को बड़ी हसरत से हाथों में लिए बोली, जिस पर अम्मा ने करीब आते जोड़े को देखा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, लेकिन यहाँ अब क्या हो सकता है? बेटी, सच सच बता, कहाँ से लाई है ये जोड़ा? अम्मा रहमाना को देखती अब जरा सख्त लहजे में बोली, जबकि मैं तो जोड़े को ही निहार रही थी। सच्ची अम्मा, मुझे नहीं पता। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने ये पहना हुआ था। पता नहीं कैसे। रहमाना फिर से बेखबरी का इजहार कर गई। अम्मा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अम्मा छोड़ ना, देख कितना खूबसूरत जोड़ा है। अगर हम इसे बेच दें तो कितनी अच्छी रकम मिलेगी हमें। मेरे दिल में लालच जाग गया था। मैंने चमकती आंखों से अपनी माँ की जानिब देखते हुए कहा, अम्मा, मुझे देखती सोचों में गुम हो गई। वैसे भी घर के हालात ठीक नहीं थे। ऐसे में ये जोड़ा बेचकर जो पैसे मिलते, इससे काफी कुछ खरीदा जा सकता था। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि इतना कीमती जोड़ा आया कहाँ से। अम्मा को मानते देखकर मैं झट से रहमाना को पकड़ा और एक छोटे से कमरे में ले आई। फिर उसे जोड़ा तब्दील करने को बोला। पहले तो रहमाना ना मानी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जोड़ा उतार कर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि चलो कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे। अच्छा रहमाना, तू घर रुक, मैं और अम्मा इसे जाकर बेच कर आते हैं। रहमाना को वहीं रुकने का बोलकर मैं जबरदस्ती अम्मा को उठाती जोड़ा बेचने निकल गई। जोड़ा बहुत चमकदार था। इस पर लगे मोती बहुत ही तेज रोशनी दे रहे थे। हम जहां से भी गुजरते वहां लोग हमें देखने लग जाते। अम्मा तो घबरा गई। मुझे भी डर महसूस हुआ कि न जाने लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं हौसला रखे हुए आगे बढ़ती गई कि अचानक मेरा किसी से टकराव हुआ और कीमती जोड़ा नीचे गिर गया। आदमी तो चला गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बड़बड़ाते हुए जोड़ा उठाया और अपनी पुरानी सी चादर में छुपा लिया कि अब कोई भी इसे ना देखे। कुछ टाइम बाद हम लोग जोड़ा बेचकर खुशी खुशी घर वापस आए। इतने ज्यादा पैसे देखकर अम्मा भी सब कुछ भूल गई, बस पैसों को ही देख रही थी। रहमाना कमरे में ही लेटी हुई थी। मेरी आवाज देने पर बाहर आई तो पैसों को देखकर उसकी आंखें भी चमक उठी। वाह आपी, इतने ज्यादा पैसे! वो चहकते हुए बोली। गो के वो पैसे इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत काफी थे। पर वो जोड़ा,
अम्मा फिर से बोली तो मैंने नाक चढ़ाई। क्या अम्मा, जोड़ा जोड़ा लगा रखा है, पैसे मिल गए वही काफी है। अब जाओ, जाकर पास की दुकान से एक गोश्त लेकर आओ। मेरे थोड़ा गुस्से से बोलने पर अम्मा बेचारी खामोश हो गई और मुझसे पैसे लेती बाहर निकल गई। गोश्त लाने के बाद मैंने उसमें से कुछ पकाया और बाकी फ्रीजर में रख दिया। हम तीनों बहुत खुश थे, लेकिन जोड़ा कहाँ से आया इस बात से अनजान। गर्मी की शिद्दत की वजह से हम लोग छोटे से सहन में ही सो गए, लेकिन रहमाना ने जिद की कि वो अंदर कमरे में ही सोएगी। अम्मा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन मेरी लालची फितरत के चलते मैंने अम्मा को समझा बुझा कर खामोश कर दिया। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि ये जोड़ा हमारी जिंदगी में खुशी लेकर आया है। क्या पता रहमाना को आज भी कोई कीमती चीज मिल जाए। खैर, मैं और अम्मी बाहर सहन में सो गई और रहमाना अंदर के कमरे में। रात का दूसरा पहर था कि किसी चीज के गिरने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर कुछ ना पाकर मैं इस गर्ज से उठी कि देखा जाए रहमाना सो रही है, उसे कुछ मिला या नहीं। मैं आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी कि अचानक इतनी तेज आवाज पर डर गई कि मारे उछलकर दोबारा गिर पड़ी। मैंने बाहर दीवार की जानिब देखा, जहां मुझे एक साया नजर आया। झट से खौफ मेरे अंदर तक फैल गया। मैं पसीने से शराबूर मुश्किल से अपनी चारपाई पर आती वहीं दुबक कर लेट गई। हिम्मत ही ना हुई थी कि मैं आगे जाकर देख सकूं कि वहां कौन है। जब मेरी आंख खुली तो रहमाना मेरे सिरहाने बैठी थी। उसे अचानक देखकर मैं डर सी गई, जबकि वो परेशान बैठी थी। मैंने उठते ही उस पर एक नजर डाली, जहां अब उससे भी ज्यादा कीमती लिबास में वो बैठी थी। एक तो वो पहले बेहद हसीन थी और दूसरा उस पर कीमती जोड़ा उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। जोड़े को देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई, लेकिन उसकी परेशानी से लटके चेहरे को देखकर मैंने वजह जाननी चाही। क्या हुआ रहमाना, ऐसे क्यों बैठी हो? जोड़े को हाथों में लेती मैं बज़ाहिर उसकी जानिब देखती हुई बोली, तो रहमाना ने सहमी नजरों से मुझे देखा। वो आप ही, ये जोड़ा ना। वो कहते कहते रुक गई, तो मैंने उसे बोलने का इशारा किया। उसकी आंखों में छुपा खौफ मुझे अब डरा रहा था। हाँ, क्या हुआ जोड़े को? उससे इस्तफसार करते मैंने कनखियों से जोड़े को घूरा। गोल्डन रंग का एक जोड़ा बेहद नफीस और नया मालूम हो रहा था। ये जोड़ा मुझे जिन ने दिया है आप ही। उसके मुंह से निकलते लफ्जों पर मैं शशतर रह गई। एक पल को मुझसे कुछ बोला ही ना गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये बोलेगी। मुझे लगा वो मजाक कर रही है। हाँ, ये क्या मजाक है? रहमाना, जोड़ा कहाँ से आता है? हमें पता चला अभी तक, लेकिन ये जोड़ा जिन ने दिया है? हाँ, ये तो मजाक ही है ना। मैंने बात हवा में उड़ानी चाहिए, लेकिन रहमाना के चेहरे पर फैले डर ने मेरी मुस्कुराहट को समेट कर वापस कर दिया। आप ही, मैं सच कह रही हूँ। ये जोड़ा जो 2 दिन से मुझे मिल रहा है ना, वो एक जिन ने मुझे दिया है। रहमाना की बात पर मैं हक्की बक्की मुंह खोले उसे देखने लगी, जबकि रहमाना नजरें झुका गई। अच्छा, जाकर बिल्कुल अब अम्मा को मत बताना, बल्कि किसी को भी मत बताना। मुझे एक पल को रात का सारा मंजर याद आ गया, लेकिन इस जोड़े की चमक के आगे सब बलाए ताक रखती रहमाना को खामोश करवाने लगी कि कहीं अम्मा ये सब ना सुन ले। जो भी तुझे ये जोड़ा देता है उसे बोल थोड़ा महंगा दिया करे, मैंने लालच भरी आंखों से रहमाना को देखते हुए कहा। तो रहमाना ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। मैं उसकी नजरों से खाइफ होती मुस्कुरा गई। मैं तो मजाक कर रही थी। देखा ना मेरी बहन, ऐसे अगर जोड़े मिलते रहेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे ना, बिल्कुल अपने ताया की तरह। पर शायद मेरी शादी भी ताहिर से हो जाए। मेरी आंखों में खुशी की चमक उभरी। बचपन से ताहिर को मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन हम लोग गरीब थे और वो शहर के अमीर तरीन लोग। लेकिन कभी उन लोगों ने एक गली में होने के बावजूद भी हमारा हाल नहीं पूछा। और वैसे भी अम्मा कब तक काम करेगी? मेरी बहन जो हो रहा है खामोशी से होने दे, नहीं तो मैं तो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी जो है। मैंने बातों के जाल में रहमाना को फंसाने की पूरी कोशिश की थी। आंखों में नमी लाए मैंने अपने अल्फाज अदा किए, तो रहमाना के चेहरे पर उदासी भरे तासुरात उभरे और मुझे लगा कि वाकई मेरा काम हो चुका है। चल ऐसा कर,
تو یہ جوڑا تبدیل کر لے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ستائشی نظروں سے جوڑے کو دیکھتے رحمانہ کو اندر جاتے ہی میں پھر سے جنات کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر کو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ جنات اسے یوں جوڑا دیتے۔ لیکن پھر دماغ اس بات پر آ کر رک جاتا کہ اس غریب خانے پر آ کر دے بھی کون سکتا ہے، نہ ہی رحمانہ کہیں جاتی ہے۔ پھر کیا رحمانہ سچ بول رہی تھی؟ لیکن ایسا ممکن ہی کیسے تھا؟ خیر، میں نے سر جھٹکا کہ پیسے مل رہے ہیں یہی بہت ہے، اور رہی بات جوڑے کی تو میں اس کا راز بھی جان ہی لوں گی۔ میں اٹھی اور اماں کو اٹھایا، منہ ہاتھ دھو کر میں چولہے کی جانب گئی جہاں رات کا بچا سالن رکھا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں ہنڈیا میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے یکدم رات کا وہ سایہ نظر آیا اور ساتھ ہی رحمانہ کی بات میرے ذہن میں گونجی۔ اماں مجھے یوں دیکھ کر بلانے لگی اور ہنڈیا کی جانب دیکھا جو خالی تھی۔ اری، سالن کہاں گیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میرے اندر کئی سوال اب جگہ بنانے لگے تھے، لیکن میں نے وہ سب اماں سے چھپائے رکھنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ وہ میں رات کو اٹھی تھی نا، بھوک لگی تھی تو کھا گئی، میں نے تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے جواب دیا تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹا اور مجھے برا بھلا سنانے لگی، لیکن میں خاموش رہی۔ یکدم مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وہ جوڑا بھی بیچنا تھا۔ اس بار جوڑا پہلے جوڑے سے کافی نفیس تھا، اچھی رقم مل جانی تھی۔ میں اماں کی باتوں پر کان لپیٹتی اندر کی جانب گئی جہاں رحمانہ نے وہ جوڑا اتار کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک نظر رحمانہ کو دیکھا، وہ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ رات بھر سونے کے باوجود بھی وہ اتنی بے سکون سی کیوں لگ رہی ہے۔ خیر، میں نے جوڑا اٹھایا اور اماں کو بغیر کچھ بولے اس بار اکیلے ہی بازار کی جانب چل دی۔ جاتے جاتے میرا ٹکراؤ طاہر سے ہوا جو کار میں تیار بیٹھا کہیں جانے لگا تھا۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، شاید اس نے وہ نوٹ کی تھی۔ میں بھی قریب سے گزر ہی رہی تھی کہ طاہر کی آواز پر میں وہیں ٹھہر سی گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ طاہر نے خود مجھے آواز دی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ میں چھوڑ دوں، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اندر سے میں کافی خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس نے کبھی ہم جیسے غریب لوگوں کو نہیں پکارا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں وہ جوڑا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں اس کی کار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ جاؤں، لیکن جوڑے کی بدولت میں نے منع کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ راستے میں اس منحوس جوڑے کو ضرور کوسا کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر واقعی یہ جوڑا جنات نے دیا ہے تو کیا پتا انہی کی بدولت میں آج طاہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتی، یا شاید انہی کی بدولت میں گاڑی میں نہیں بیٹھ پائی۔ لیکن میرے دماغ نے اس خیال کو جھٹکا۔ کیسی فضول باتیں کر رہی تھی میں، لیکن کیا پتا وہ سچ ہوتی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا۔ روز رحمانہ کو کوئی نہ کوئی قیمتی جوڑا پہنا کر صبح اٹھتی جس سے کافی رقم مل جاتی۔ ہمارے حالات اب ٹھیک ہونے لگے تھے، لیکن اس جوڑے پر کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اماں بھی پیسوں کی لالچ میں وہ بھول گئی تھی کہ جو جوڑا آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، جبکہ رحمانہ کی حالت عجیب تر تھی۔ آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی اور اس کے ارد گرد سیاہ حلقے ہوتے، بال بکھرے عجیب الجھن زدہ حلیہ ہوتا۔ لیکن اس کی کیا وجہ تھی؟ یا تو وہ جان بوجھ کر بتاتی نہیں یا اسے سچ میں علم نہیں تھا۔ ایک دن جب جوڑا بیچ کر میں گھر واپس لوٹی تو مجھے جو خبر جاننے کے لیے ملی اسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ میں حیران ہو گئی تھی، منہ سے کچھ بولا ہی نہ گیا جب اماں نے مجھے وہ خبر سنائی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی یہ جان کر کہ طاہر کا رشتہ آیا تھا میرے لیے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی اور پھر رحمانہ کے، لیکن رحمانہ کے چہرے پر پہلے کی طرح کچھ عجیب سی وحشت تھی، لیکن میں اپنی خوشی میں خوش تھی۔ مجھے کہاں یاد تھا کہ سب میری برسوں کی خواہش جو پوری ہونے والی تھی، میرے لیے تو یہی کافی تھا۔ اب میں بھی اس غریب خانے سے نکل کر عیش کی زندگی گزار سکوں گی۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی 1 مہینے کے اندر اندر ہی رکھی گئی۔ میں خوشی سے تیاریوں میں لگی تھی، جتنی ہو سکی اتنی کی، لیکن ویسے بھی طاہر کی فیملی نے کسی بھی قسم کی تیاری سے منع کیا تھا کہ وہ لوگ خود سب کچھ کر لیں گے، لیکن جوڑے سے ملنے والے پیسے اور اماں نے جو کام کر کے کمائے تھے انہی سے ہم نے اپنی طرف سے کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ طاہر نے خود میرے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ شاید اس دن جب اس نے مجھے روکا تھا تب شاید میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے کتنا غلط بولا تھا کہ سب جوڑے کی وجہ سے ہوا تھا،
در حقیقت اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جوڑا جو رحمانہ صبح اٹھتے ہی پہنے ہوتی ہے ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت تھا، کیونکہ جب سے وہ جوڑا ہماری زندگی میں آیا تھا تب سے ہماری زندگی کے حالات بدلنے لگے تھے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جوڑا ہی میرے لیے مصیبت کا باعث بھی بن جائے گا، اس جوڑے سے ہی میری بہن کی یہ حالت ہو جائے گی۔ خیر، شادی کے دن قریب آنے لگے تھے، میری خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر روز جوڑا بیچ کر میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ خرید لاتی تھی۔ ایسے میں نے کبھی رحمانہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، وہ ایسی حالت میں ہے جبکہ رحمانہ پہلے سے زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب میری زندگی ایک نئے موڑ پر آنے لگی تھی۔ اماں نے وہ جوڑا آج بیچنے نہیں دیا تھا، انہوں نے وہی جوڑا مجھے پہنا کر رخصت کر دیا جو بقول رحمانہ کے جنات اسے دے کر جاتے تھے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب ضرور لگا یہ سوچ کر کہ جنات وہ جوڑا دے کر جاتے ہیں، ایسے میں اپنے اہم دن پر اسے پہن لینا، لیکن پھر میں نے سر جھٹکا کہ ویسے بھی اس جوڑے کی بدولت طاہر میرے ہونے والے ہیں، بقول میرے، تو میں نے خاموشی سے وہ پہن لیا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، میں خوشی سے طاہر کے گھر چلی گئی جوڑا پہنے۔ ابھی 3 سے 4 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ قیمتی جوڑے سے ہوتی چبھن پر میرے تاثرات بدل گئے، کچھ دیر پہلے جو میں اتنی خوش تھی اب سب عجیب لگنے لگا۔ آخر آنکھوں کے سامنے آتے اندھیرے کی بدولت میں چکر کھا کر وہیں طاہر اور اپنے مشترکہ کمرے میں گر گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری حیرانگی کی انتہا تھی۔ میں اس وقت بیڈ پر موجود تھی، میرے سامنے طاہر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے مجھے ہوش میں دیکھتے اپنے ہاتھوں میں میرا سر لیا اور بولے، کیا ہوا امنہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اب دراصل تم نے کل سے کچھ کھایا نہیں تھا میرے خیال میں، اور شاید اسی بھاری جوڑی کی وجہ سے گھبراہٹ کے چلتے تم بے ہوش ہو گئی، پر اب تم ٹھیک ہو۔ اس کی بات سنتے ہی میری جان میں جان آئی۔ مجھے لگا تھا جنات ابھی مجھ پر ظاہر ہونے لگے ہیں، لیکن میرا خوف غلط ثابت ہوا۔ میرے چہرے پر اب بھی تھوڑی گھبراہٹ تھی، کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے جیسے اندھیرا چھایا تھا وہ میرے دماغ میں ہلکی سی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ طاہر میرے ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے، میں بھی بہت خوش رہتی۔ اپنی ماں اور بہن کی خبر تو لینا جیسے میں بھول ہی گئی تھی۔ ایک دن جب میں صبح اٹھی تو میں نے طاہر سے ضد کی کہ ماں کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ طاہر بھی راضی ہو گئے۔ میں اماں کے گھر گئی اور رات وہی ٹھہرنے کا اندیہ سنایا تو اماں بہت خوش ہوئیں۔ البتہ رحمانہ کی روٹھی روٹھی سی نظروں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اگلی صبح رحمانہ جب اٹھی تو وہ پھر سے ایک جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ اس دن جیسے مجھ پر قیامت سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن میرے اندر لالچ نہیں آیا تھا، نہ میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میری لالچی طبیعت کہیں دور جا سوئی تھی۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی، دل تقریباً پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ جوڑے میں ملبوس رحمانہ کو دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ اٹھی تھی۔ وہ جوڑا آج صبح میں نے اپنے کمرے کے صوفے پر پڑا دیکھا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ شاید طاہر وہ جوڑا میرے لیے لائے ہوں گے اور مجھے سرپرائز دیا ہوگا، لیکن آج وہی سیم جوڑا رحمانہ کو پہنے دیکھ کر مجھے شاید حیرت ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ آنے لگا کہ کیوں آخر رحمانہ میرے اور طاہر کے رشتے پر اتنی بجھ سی گئی تھی، اور کل صبح جب میں گھر آئی تو کیوں اس کی نظروں میں عجیب پن تھا، بے خانگی سی تھی۔ البتہ میں نے اپنے دل کو سنبھالا کہ شاید یہ ایک اتفاق ہو۔ میں نے طاہر کو ناشتہ بنا کر دیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا آج مقصد جوڑے کے پیچھے کا راز جاننا تھا، اور آج میں وہ راز کسی بھی قیمت پر جان کے رہوں گی۔ رات کا شدت سے انتظار کرتے میں کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار میرا انتظار ختم ہوا۔ رات ہوتے ہی میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ لیٹ گئے۔ اماں باہر سو رہی تھی جبکہ رحمانہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میں پریشانی سے ایک جگہ ٹک گئی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ اچانک مجھے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے پریشانی سے دوسری جانب دیکھا تو شوہر کمرے میں تھے۔ میرے دل میں چپے یقین دہانی دے کر سچ میری آنکھوں کے سامنے لانے کی امید کی تو چپکے سے دبے پاؤں باہر نکلی۔ ایک آنسو میری آنکھوں سے گرا تھا، لیکن اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب میں نے طاہر کو باہر رکھی بالٹی سے پانی لے کر پیتے دیکھا۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں یوں ہی ان پر شک کر رہی تھی، ورنہ وہ تو بس پانی پینے آئے تھے۔ میرے دل کو کچھ سکون پہنچا۔ میں مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا جب دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں خاموش رہی۔ میرے شوہر وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے رحمانہ کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔
یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ مجھے لگا مجھے خود پر شرمسار ہونا چاہیے۔ میرے دل میں پیدا ہونے والی عجیب خیالات پر میں حیرت زدہ تھی، کیونکہ رحمانہ جہاں سوتی تھی وہ کمرہ گھر کی دیوار کے ساتھ تھا اور کھلی کھڑکی سے کوئی بھی اندر آ جا سکتا تھا۔ آج ایک انسان کو وہاں دیکھ کر میرے منہ سے الفاظ گم ہو گئے تھے۔ کوئی انسان کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے بے اختیار ہی وہ دن یاد آ گیا جب میں نے دیوار پر ایک سایہ دیکھا تھا۔ میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی کہ اس انسان کا چہرہ دیکھا جائے۔ دل کہیں نہ کہیں بیان دے رہا تھا کہ وہ طاہر ہی ہے، لیکن میں محبت میں ڈوبی اس بات کو سننے سے انکاری تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں کھڑے رہنا مناسب سمجھا، اور میرے دماغ نے تب مجھ پر قہقہہ لگایا جب طاہر کے ہاتھ میں ایک جوڑا دیکھا۔ یعنی میرا شک درست تھا، میرا شوہر میری ہی بہن کے ساتھ۔ او خدایا، رات کے اس پہر موجود تھا، لیکن وہ کھڑکی سے کیوں آیا؟ شاید اس لیے کہ کسی کو شک نہ ہو، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں فوراً رحمانہ کے کمرے میں گئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ ظاہر ہے مجھے یہاں دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئے ہوگے، جبکہ رحمانہ خاموش تھی۔ رہی آنسو تو میری آنکھوں سے وہی رواں تھے۔ کتنی بدچلن ہو تم نے اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ ہی ناجائز طریقے سے رشتہ بنا لیا۔ یہ الفاظ کہتے ہی میرے ہونٹ کپ کپا اٹھے کہ میں اپنی ہی بہن کے لیے یہ الفاظ بول رہی تھی، جبکہ میری بات سننے کے طاہر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے غصے سے مجھے گھورا اور میرا بازو پکڑتے ہی مجھے رحمانہ سے دور کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ تمہارے لالچ کا ہی نتیجہ ہے آمنہ، کہ رحمانہ کو وہ سب کرنے لگی ہے جو ایک لڑکی کبھی نہ کرے۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے اسے بچا لیا۔ تمہیں پورے گھر میں غریبی کا رونا روتے دیکھ کر رحمانہ غلط کاموں میں پڑنے جا رہی تھی۔ جب اس رات میں نے اسے بچایا، اس دن میں اپنی یونیورسٹی کے فرینڈز کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی پارٹی میں تب رحمانہ کو دیکھا، جس کے کپڑے بھی صحیح حالت میں نہیں تھے۔ تب میں نے وہ جوڑا جو اپنے دوست کے لیے لیا تھا رحمانہ کو دیا اور اسے گھر چھوڑا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس قدر لالچی ہوگی کہ وہ جوڑا بھی بیچ ڈالا۔ تب رحمانہ نے مجھے کہا کہ اگر واقعی میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہی طریقہ صحیح رکھو، ہر روز ایک قیمتی جوڑا دینا، اور ورنہ پیسوں سے کسی کو بھی شک ہو جاتا۔ لیکن تم نے کیا کیا اور کیا دیا؟ مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں تو ویسے بھی جوڑے کی پڑی تھی۔ طاہر چیخ کر بولے اور میں ہکی بکی رہ گئی۔ یعنی رحمانہ میری وجہ سے غلط کام کرنے والی تھی؟ کیا میں اتنی لالچی تھی؟ شاید ہاں، کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کی چاہ بار بار کرتے ہیں، تب ہمارے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہمارے اپنے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ طاہر کی بات سنتے ہی مجھے شرمندگی نے گھیرا۔ یعنی اس دن طاہر ہی موجود تھے، بھلا وہ مدد ہمارے سامنے بھی تو کر سکتے تھے۔ اب تم سوچ رہی ہو کہ مدد تم لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کی، تو سنتی جاؤ، میری ماں کی وجہ سے، کیونکہ وہ تم لوگوں کو ذرا پسند نہیں کرتی، اور دن میں یوں میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو میں کبھی مدد نہ کر سکتا۔ طاہر غصے سے مجھے گھورتے کمرے سے چلے گئے۔ رحمانہ نے عجیب وحشت سے مجھے دیکھا۔ مجھے افسوس تھا۔ میں جب طاہر کے پیچھے جانے لگی تو رحمانہ کے ہاتھ سے چند کاغذ کے ٹکڑے گرے۔ خاموشی سے اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جب میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا تو میرے سر پر جیسے گھر کی چھت گر گئی۔ کاغذ میں لکھے گئے لفظوں کے مطابق میں آگے بڑھتی گئی، جہاں صاف صاف لکھا تھا، آپ ہی ادھر مت رکنا، چلتے چلتے پڑھو۔ آپ ہی طاہر بھائی بالکل اچھے انسان نہیں ہیں۔ ایک دن جب انہوں نے مجھے دیکھا تب سے وہ میرے پیچھے پڑے تھے، اور جب ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہوئی اسی دن وہ میرے پاس یہ جوڑا لے کر آئے کہ میں انہیں ان سب پر پسند کرنے لگوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پر وہ پھر بھی نہ مانے، اور آخر آپ کی بے حد خواہشات کے چلتے مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ تحفے میں جوڑا لاتے اور صبح آپ اسے بیچ دیتی۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلتا کہ ہم محلے والوں سے کیسے جھگڑے کریں۔ وہ سب روز ہونے لگا تھا۔ ان کی دھمکی کے چلتے میں کچھ بولی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے ایسی کئی قیمتی جوڑے دے چکے تھے۔ آپ کی بڑھتی فرمائشوں اور اماں کے بڑھتے کام کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ شاید یہ خط پڑھتے پڑھتے میں یہاں موجود نہ ہوں، لیکن آپ ہی اس ظالم دنیا میں صرف اتنی خواہشات رکھو جتنی آپ بآسانی خود پوری کر سکو، ورنہ ان خواہشات کا معاوضہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی واپس رحمانہ کے کمرے میں گئی، جہاں وہ زمین پر بے سد پڑی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔
میں بالکل ساکت ہو گئی۔ میری لالچی فطرت نے میری بہن کی جان لے لی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا طاہر نے مجھ سے شادی محض ہمارے گھر میں آنے جانے کی سہولت کے لیے کی تھی، نہ کہ مجھ سے محبت کے چلتے۔ آج اس بات کو 1 سال بیت گیا ہے۔ آج بھی ایک جوڑا مجھے الماری میں ایک خانے سے روز ملتا ہے۔ آج بھی وہ جنات کو جوڑا میرے درد کو تازہ کرتا ہے، مجھے یاد دلاتا ہے کہ امیروں سے محبت کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے، مجھے یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی اس ظالم دنیا میں غریبی کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے، مجھے یاد دلاتا ہے کہ لالچ کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کچھ اونچے خواب اور پیسے سے انہیں پورا کرنے کی چاہ کہاں تک لے کر جا سکتی ہے۔ رحمانہ کے جانے کے بعد کچھ ماہ میں اماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے پاس طاہر کے ساتھ رہنے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ جنات کا دیا جانے والا جوڑا مجھے یاد دلاتا ہے کچھ محبت کے پیچھے چھپے حیوان اپنی پاور اور پیسوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اس دنیا میں میرے پاس آرام و آسائش سب کچھ ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ غریبی میں چھپی محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔